गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर शफ़ीउल मुज़नबीन राहतुल आशिकीन सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़नबीन ताहा व यासीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बरगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करे और पढ़े बावज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सफ़ीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कलाम मुक़द्दस में ऐलान फरमा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, यानी हर जी रूह को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। दुनिया में जितनी भी जानदार चीज़ें रब तबारक व तआला पैदा किया है, चाहे वो छोटी हों, चाहे वो छोटी मखलूक हों या बड़ी मखलूक हों, जिनके अंदर जान पाई जाती है, उन्हें एक ना एक दिन मौत के रूबरू होना ही पड़ेगा। उन्हें एक दिन मौत के रास्ते से गुज़रना ही पड़ेगा, मौत का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए कि मौत से आज तक कोई बच नहीं सका है। बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े बादशाह, हुक्मरानों को भी मौत आई है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मौत आनी है और बरहक है। अगर कोई ये गुमान करे, ये सोचे कि हमें मौत नहीं आएगी, तो वो इंसान बदमज़हब बद्दीन है, इसलिए कि मौत से कोई बच नहीं सका है। और अल्लाह तबारक व तआला कि जाकनी का वक्त एक ऐसा वक्त है और लफ्ज़ मौत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुनने के बाद हर इंसान के जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और लोग मौत से कोसों दूर भागते हैं, मौत को याद नहीं करते, मौत को सुनना नहीं चाहते हैं। लोग दुनिया में इस तरह मशगूल हो गए हैं कि मौत को वो अपनी भूल चुके हैं और उन्होंने ये तहैया कर रखा है कि बस दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है, दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है, दुनिया से हमें जाना ही नहीं है। और शैतान ने उन्हें इस तरह से मौत से बाखबर कर दिया है कि उन्हें मौत याद नहीं, सिवाय दुनिया के और कुछ नहीं आता। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब जाकनी का वक्त आता है तो इंसान के जिस्म से रूहें निकलने का वक्त आता है। अल्लाह के वो फरिश्ते जब पहुँचते हैं, इंसान के जिस्म में रूहें इधर उधर भागती हुई नज़र आती हैं और मरने वाला शख्स बहुत ही परेशान नज़र आता है। कहा गया है कि किसी सूती कपड़े को किसी कांटेदार दरख्त पे डालकर जब उसे खींचा जाता है तो उस कपड़े के रेज़े रेज़े अलग अलग हो जाते हैं, उसका सूत बिखर जाता है। उसी तरह से इंसान के जिस्म से जब फरिश्ते रूह को खींचते हैं तो उसका जिस्म भी उसी तरह से जो है बिखर जाता है, टूटने लगता है और बेचैनी के आलम में वो इंसान बड़ी ही परेशान नज़र आता है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मौत एक ऐसी चीज़ है, मौत एक ऐसी शय है जिस पर से हर एक को गुज़रना है, जिसको हर एक को गले लगाना है। आइए मैं एक वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ। जब मोमिन बंदा दुनिया से जाता है
اور اس کے آباء و اجداد، اس کے گھر والے جب اسے قبر میں لٹا کر کے منو من مٹی میں داب کر واپس آتے ہیں، ان کے 40 قدم قبر سے ہٹنے کے بعد اس قبر کے اندر اللہ کے فرشتے نمودار ہوتے ہیں۔ ان سے سوال و جواب ہوتی ہے، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنتو تقولو فی شان ھذا رجل، تم اس مرد مومن کے بارے میں، اس مرد کامل کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ تمہارا عقیدہ کیسا تھا؟ اگر مردہ مرد مومن ہے، نیک ہے، اچھا انسان ہے، دنیا سے اچھا کام کر کے گیا ہے، نیک سلوک کر کے گیا ہے، تو فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے گا یوں، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرے سوال کا جواب ہوگا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور تیسرے سوال کا جواب ہوگا ورسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ اور مومن بندے کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت شکل کو اختیار کر کے آتے ہیں، بہت ہی بہتر ان کی شکل ہوتی ہے۔ اب ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، اے فرشتوں، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور جنت کھڑکی کو کھول دو تاکہ صبح قیامت تک اس کے قبر میں ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی رہے۔ یہ سب ایک نیک انسان کے لیے ہوگا جو دنیا سے نیکی کر کے گیا ہے، جس نے دنیا میں اللہ و رسول کے سوا کسی اور کو نہیں جانا، کسی اور کو نہیں سمجھا، یہ اس کے لیے ہوگا۔ اب یہیں ذرا ان لوگوں کے بارے میں بھی سماعت کر لیجئے جو دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی لہو و لعب میں پوری زندگی کو گزارا، کبھی نماز نہیں، کبھی روزہ نہیں، کبھی حج و زکوٰۃ نہیں، کبھی فطرہ نہیں نکالا، کبھی اچھا عمل نہیں کیا، کبھی مسجد تک نہیں گیا، صرف دنیا کمایا، دولت کمایا، روپیہ کمایا، پیسہ کمایا، بینک بیلنس جمع کیا، زمین جائیداد کیا، دنیا کے ہر عیش و آرام، عیش و عشرت کو جو ہے اس نے اپنے گلے لگایا، لیکن اللہ کا فریضہ چھوڑ دیا۔ اس انسان کے لیے کیا ہے؟ اس انسان کے لیے تو سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ ویسے انسان کو جو ہے میرا وعدہ ہے کہ ویسے انسان کو میں چاہوں تو جہنم میں ڈالوں، چاہوں تو جنت میں ڈالوں، اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ لیکن جو میرا بندہ ہو کر دنیا سے آئے گا، میری فریضہ کو انجام دے کر آئے گا، میں اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے جنت میں ضرور ڈالوں گا۔ لیکن جو لوگ اچھا عمل کر کے نہیں آتے ہیں، اللہ ان سے کوئی وعدہ نہیں رکھتا۔ اب ایسے لوگ جب دنیا کو چھوڑ کر جائیں گے قبر کی آخری منزل میں، جب ہم اسے دبا کر کے منو مٹی سے جب 40 قدم کے فاصلے پر ہم ہٹیں گے تو اسی قبرستان میں 2 فرشتے نمودار ہوں گے جن کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہوں گے، جن کا بال سر سے پاؤں تک ہوگا، دانت بڑی لمبی لمبی ہوگی، اور زمین کو چیرتے ہوئے اس کے قبر میں داخل ہوں گے، اور مردے کو جھکجھور کر کے جگائیں گے، اٹھائیں گے اور فرمائیں گے۔ اٹھانے کے بعد ان سے وہی سوال ہوگا، اور سوال کیا ہے؟ جو سوالیں اس کے پہلے کی گئی تھی وہی سوال ان سے بھی ہوگا، ربی اللہ، تمہارا رب کون ہے؟ دینی الاسلام، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنتو تقولو فی شان ھذا رجل، تم اس مرد مومن کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ لیکن وہ بندہ ہر ایک سوال پر، جو گناہگار بندہ ہے، جب اس سے یہ سوالیں ہوں گی وہ کہے گا لا ادری، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ جب فرشتے کہیں گے تمہارا رب کون ہے؟
وہ کہے گا لا ادری مجھے تو کچھ نہیں معلوم، ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ کہے گا لا ادری مجھے کچھ نہیں معلوم۔ جب تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی شان ھذا رجل، تم اس مرد مومن کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تیسرے سوال پر بھی وہ کہے گا لا ادری، افسوس ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تب ہاتف غیبی سے ندا آئے گی، پروردگار عالم فرمائے گا یہ میرا بندہ جھوٹا ہے، یہ میرا بندہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھاؤ، اس کے بچھونے کو گرم کرو، آگ کا بچھونا بچھاؤ، اور اس کے قبرستان میں، اس کے قبر میں چاروں طرف جو ہے آگ کا کفن لگا دو، اور جہنم کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کو کھول دو تاکہ صبح قیامت تک جو ہے جہنم کی آگ کی لپٹ اور تپش اس کے اندر آتی رہے، اور اس کے اوپر میرے عذاب کو مسلط کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کہاں کھوئے ہیں؟ کس دنیا میں ہیں؟ ہمیں ذرا بھی قبر کی باتیں یاد نہیں ہیں، اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈر نہیں لگتا، اللہ کا خوف ہمارے سینے سے نکل چکا ہے، دل سے نکل چکا ہے، تبھی تو ہم دنیا میں اس طرح سے مگن ہو کر کے، مشغول ہو کر کے دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا، ڈر ہوتا، تو ہم دنیاوی زندگی کی طرف کم جاتے اور آخری زندگی کی طرف، جو اصل ہمارا زندگی ہے، جو دنیا ہے، اس کے طرف ہم اپنے لو لگاتے، اپنا ذہن لگاتے، اپنا دل و دماغ لگاتے۔ کیا حال ہوگا جب آپ دنیا سے نیکی کر کے نہیں جاؤ گے، اور جب اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کرے گا، تمہارے جسموں کو جو ہے جہنم کی آگوں میں جلایا جائے گا، جھلسایا جائے گا، کیا حال ہوگا؟ آج انسان دنیا میں ہے، زندہ ہے، اور دنیاوی آگ سے اس کا ہلکا سا بدن جلتا ہے تو کس طرح درد معلوم ہوتا ہے، ٹیشن معلوم ہوتا ہے، تپتا ہے بدن، جلتا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جہنم کی آگ دنیاوی آگ سے کئی گنا زیادہ تپش والا ہے، اس میں آپ کے پورے جسم کو جلایا جائے گا، کیسے برداشت کریں گے آپ؟ کیسے برداشت کریں گے مسلمانوں؟ ہمیں ذرا بھی اپنے دین سے، اپنے مذہب سے ذرا بھی پیار نہیں ہے، اللہ و رسول کے بات سے بھی پیار نہیں ہے، علماء دین کی قربت ہمیں حاصل نہیں ہے، علماء دین کے پاس ہم نہیں بیٹھ رہے ہیں، اس کی صحبت اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ علماء دین کی صحبت اختیار کرو، اس کے بدلے تمہیں بھی جنت ملے گی، ان کی قرابت حاصل کرو، ان کے بدلے تمہیں بھی جنت ملے گی، ان کی خدمت کیا کرو، اس کے بدلے تمہیں بھی جنت ملے گی۔ لیکن آج کے اس پر فتن دور میں ایسا کوئی آدمی نہیں ملتا جو علماء دین کے پاس بیٹھ کر کے 10 منٹ اپنا ٹائم دیتا، باتیں کرتا دین کی، نہیں ملتا۔ اس طرح سے ہم مسلمان دین سے پھر چکے ہیں کہ ہمیں دین یاد ہی نہیں رہا۔ اور سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم تو نماز اور روزے کو بھی بھلا بیٹھے ہیں، جو اصل میرا فریضہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین، حضرت اسرائیل امین تشریف لائے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے، موت کے فرشتے جو لوگوں کے جسم سے روح کو نکالتے ہیں، آئے، اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں آپ کا روح لے جانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ جلال میں آئے اور حضرت موسیٰ نے تھپڑ ماری، جس تھپڑ کی لگنے کی وجہ سے حضرت اسرائیل کی آنکھیں باہر آ گئی۔ حضرت اسرائیل اپنے ہاتھوں میں آنکھ کو لے کر کے بارگاہ الہی میں پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں یا بار الہ، تو نے دنیا میں کیسے کیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے، کتنے لوگ دنیا میں کیسے کیسے لوگ کو پیدا کیا ہے، تمہارے نبی ایسے جلالی ہیں،
میں نے تمہارے پیغام کو ان کے پاس رکھا، سنایا، اور جو ہے انہوں نے ہمارا یہ حال کیا۔ اللہ نے اپنے دستے قدرت سے ان کی آنکھوں کو لے کر کے اور آنکھ کی جگہ پر رکھا، آنکھیں صحیح ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا حضرت اسرائیل سے، اے اسرائیل تم یہ کام کرو، ایک بچھڑا لے جاؤ بارگاہ موسیٰ میں، اور جانے کے بعد ان سے کہنا کہ موسیٰ آپ اس بچھڑے کے اوپر اپنا ہاتھ پھیریے، اور آپ کے ہاتھ میں جتنے بال آ جائیں گے اتنی زندگی آپ کو بڑھا دی جائے گی، اتنی زندگی، دنیاوی زندگی اتنی بڑھا دی جائے گی۔ یہ پیغام لے کر حضرت اسرائیل موسیٰ کے برگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ سے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ اس بچھڑے کے جسم پہ اپنا ہاتھ پھیریے، اور آپ کے ہاتھ میں جتنے بال سٹ جائیں گے، آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کی زندگی اتنی آپ کو بڑھا دے گا۔ پھر موسیٰ نے کہا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ اس کے بعد پھر میں آؤں گا، آپ کی روحوں کو آپ کے جسم سے الگ کر کے لے کے چلا جاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ سودا مجھے پسند نہیں، تم ایسا کرو کہ آج ہی مجھے لے چلو برگاہ الہی میں۔ پھر کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحیں جو حضرت اسرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں لے کر برگاہ الہی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہی تک محدود نہیں مسلمانوں، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اپنی اچھی شکل و صورت میں پہنچتے ہیں، اور جانے کے بعد اللہ کا پیغام سناتے ہیں، سلام اور کلام کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو جانتے ہیں حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اے اسرائیل کچھ باتیں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرائیل نے کہا پوچھئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ بتائیے، جب آپ کسی نیک بندے کی روح کو قبض کرنے جاتے ہیں، نکالنے جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کی شکل صورت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ چند لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے۔ حضرت ابراہیم نے چند لمحے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کیا، اور جب کھولا تو کیا دیکھا کہ سامنے ایک نہایت ہی خوبصورت لباس میں انسان لمبا قد کا کھڑا ہے، اور اس کے جسم سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہیں، بڑی خوبصورت، بڑی حسین و جمیل ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا، کہا کہ یہی شکل اختیار کر کے آپ جاتے ہیں نیک بندوں کی روحیں لینے کے لیے؟ حضرت اسرائیل نے کہا کہ ہاں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ آپ کو تو دیکھتے ہی روحیں آپ کے پاس چلی آئیں گی۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تو ہو گیا، اب ذرا وہ شکل دکھائیے جس شکل میں آپ ایک گنہگار بندے کی روح قبض کرنے جاتے ہیں۔ حضرت اسرائیل نے کہا کہ ابراہیم آپ اس شکل کو جو ہے اس شکل میں مجھے آپ دیکھ نہ پائیے گا، اور دیکھ بھی لیجئے گا تو برداشت نہیں کر پائیے گا، بہت ہی بھیانک شکلیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابراہیم نے اصرار کیا کہ نہیں دکھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی تھے بھائی۔ تو حضرت اسرائیل نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے اپنے گردن کو دوسرے جانب موڑیے، پیچھے کی طرف موڑیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے گردن کو جب پیچھے کی طرف موڑا، اتنے لمحے میں حضرت اسرائیل نے ایسا شکل و صورت اختیار کیا کہ جس سے دیکھنے کے بعد آدمی کے جسم سے جو ہے روح پرواز کر جائے۔ دیکھنے کے بعد جب حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اب آپ جو ہے اپنا رخ کو میرے طرف گھما لیجئے، جب حضرت ابراہیم ان کے طرف اپنے رخ کو گھمائے تو دیکھیں کہ ایک سیاہ کالا انسان کالے لباس میں، سر سے پاؤں تک بال ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، بڑی بڑی دانتیں ہیں،
आँखों से आग के शोले निकल रहे हैं, मुंह से भी आग के शोले निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी नाखूनें हैं और बड़ी ही भयानक सूरत वाला इंसान सामने खड़ा है। जब इस मंजर को देखते हैं हज़रत इब्राहीम तो गश खा कर के ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर जो है हज़रत इजराइल अपनी असल सूरत में आते हैं और हज़रत इब्राहीम को होश आता है। होश आने के बाद जब उठते हैं तो हज़रत इजराइल कहते हैं कि मैंने कहा था कि आप उस शक्ल में मुझे न देख पाइएगा, आपने नहीं माना। कहा कि यही शक्ल है जब मैं किसी गुनहगार बंदे की रूह को